सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया मुतासर हो चुकी है। 6 लाख से ज़ायद इस वक्त कोरोना के मरीज़, तकरीबन 6,83,525, 32,139 अमवात हो चुकी हैं दुनिया में और 1,46,000 के करीब जो मुतासरा मरीज़ हैं वो सेहतयाब हो चुके हैं। लेकिन दुनिया में 2 ऐसी मिसालें हैं हमारे सामने जिन्होंने कामयाबी से इसका सामना किया और इसमें से सुरखरू होकर निकल रहे हैं। एक जनूबी कोरिया और एक ताइवान। सबसे पहले जनूबी कोरिया ने कैसे मुकाबला किया कोरोना वायरस का, इस नागहानी आफत का, जरा उसकी कहानी सुने। जनूबी कोरिया भी आगाज में सबसे ज्यादा मुतासर होने वाले ममालिक में शामिल था, लेकिन वहां की हुकूमत ने इसको शिकस्त देने के लिए जारहाना, बरवक्त और जदीद हिकमत अमली अपनाई। वरना जिस रफ्तार से कोरिया में लोग मुतासर हो रहे थे और अमवात में इजाफा हो रहा था, आज जनूबी कोरिया इटली, स्पेन या बरतानिया के साथ खड़ा होता। एक वक्त ऐसा आया जब 29 फरवरी को एक दिन में जनूबी कोरिया में 900 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए, लेकिन एक हफ्ते के अंदर नए केसेस के रिपोर्ट होने की तादाद आधी रह गई और अगले 4 रोज में यह निस्फ की भी निस्फ हो गई और यूं बतदरीज ये केसेस कम होते गए। जनूबी कोरिया ने यह कमाल कैसे कर दिखाया, अब जरा यह दिलचस्प कहानी सुने। जनूबी कोरिया 2015 में मर्स वायरस से मुतासर हुआ था, जिससे वहां 36 अमवात हुई थी। मर्स वायरस के बाद जनूबी कोरिया के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने इस तरह की बीमारियों से निपटने के लिए एक महकमा कायम किया और इसी दूरअंदेशी ने आज जनूबी कोरिया को एक बड़ी तबाही से बचा लिया। आज वहां रोजाना 20,000 लोगों के टेस्ट किए जा रहे हैं, जो कि दुनिया के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। जनूबी कोरिया ने 96 लेबोरेटरीज कायम की हैं, हंगामी बुनियादों पर टेस्टिंग किट्स बनाने का फैसला किया और रोजाना 1 लाख टेस्टिंग किट्स बनाई जाने लगी। अपनी जरूरत पूरी करने के बाद वहां की हुकूमत ने दुनिया के 17 मुल्कों से राब्ता किया कि अगर उन्हें टेस्टिंग किट्स की जरूरत हो तो जनूबी कोरिया उन्हें फराहम कर सकता है। एक हफ्ते में 1,40,000 लोगों के टेस्ट किए जाने लगे। जनूबी कोरिया में होने वाले इन टेस्ट्स के नताइज की जो एक्यूरेसी है वो 98% है। जनूबी कोरिया में टेस्ट्स की यह रफ्तार अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क से 40 गुना ज्यादा रही है। अस्पतालों को टेस्ट्स के लिए आने वालों के रश से बचाने के लिए मुल्क में 633 टेस्टिंग सेंटर्स बनाए गए। सड़कों पर गाड़ियां रोककर लोगों को गाड़ियों से उतारे बगैर उनके सैंपल्स लिए गए। जिस शहरी में कोरोना की तशखीस हो जाती तो महकमा सेहत उस मरीज की हालिया नकलो हरकत का रिकॉर्ड इकट्ठा करता और उन लोगों का भी टेस्ट किया जाता जिनकी मुतासरा शख्स से गुज़श्ता दिनों में मुलाकात हुई होती। मरीज की नकलो हरकत जानने के लिए सीसीटीवी कैमरों, मरीज के क्रेडिट कार्ड्स के इस्तेमाल और उसकी कार और मोबाइल के जीपीएस डेटा से मदद ली जाती। जनूबी कोरिया के महकमा सेहत ने मुतासरा शख्स से दीगर मुतासरीन तक कड़ी से कड़ी यूं मिलाई जैसे पुलिस मुनज़्ज़म जराइम की तफ्तीश करती हो। जिस इलाके में नया केस सामने आता उस इलाके के तमाम मकीनों के मोबाइल पर हंगामी मैसेज मौसूल होता ताकि उसे खबरदार कर दिया जाए। वेबसाइट्स और मोबाइल एप्लीकेशंस के जरिए लोगों को मिनट ब मिनट इत्तला दी जाती कि कोरोना से मुतासरा शख्स ने सफर के लिए कौन सी बस या रेल कार इस्तेमाल की है, वो कहां से सवार हुआ और किस स्टेशन पर बस या रेल से नीचे उतरा, और यहां तक बताया जाता है कि क्या उस मुतासरा शख्स ने मास्क पहन रखा था या नहीं। इन मालूमात का मकसद यह कि दूसरे लोगों को बाखबर किया जा सके कि कहीं वो उसी मकाम से गुजरे तो नहीं जहां से वो मुतासरा शख्स गुजरा था। जिन लोगों को अपने घरों में करंटीना में रहने का हुक्म दिया गया, उनके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड की गई और अगर वो शख्स अपने घर से बाहर निकले तो फौरन हुक्काम को उसकी खबर हो जाती है और उसे $2,500 तक जुर्माना किया जाता है। जगह जगह सैनिटाइजर्स रखे गए हैं। एयरपोर्ट्स पर टेलीफोन बूथ तर्ज की 20 टेस्टिंग सहूलियात कायम की गई हैं। जनूबी कोरिया ने जो तरीका इस्तेमाल किया उसे ट्रेस, टेस्ट और ट्रीट का नाम दिया गया है। इसी वजह से आज जनूबी कोरिया में अमवात की शरह 1% से कम
جبکہ عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں یہ شرح 3.4% ہے۔ کل متاثرین میں سے 50% متاثرین جنوبی کوریا میں صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 9,583 مریضوں میں سے 5,000 سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ان 3 ماہ میں جنوبی کوریا میں صرف 152 اموات رپورٹ ہو سکی۔ جنوبی کوریا کے مثالی اقدامات کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نہ تو وہاں لاک ڈاؤن کیا گیا، نہ راستے بند کیے گئے، اور نہ ہی لوگوں کی نقل و حرکت کو محدود کیا گیا۔ اب ریسٹورنٹس کھل رہے ہیں، سڑکوں پر لوگوں کی چہل پہل نظر آ رہی ہے۔ جنوبی کوریا کی اس کامیابی کو دیکھتے ہوئے فرانس کے صدر اور سویڈن کے وزیر اعظم نے جنوبی کوریا کے صدر کو ان کی اس کامیابی کا راز جاننے کے لیے 1 ہفتہ پہلے رابطہ کیا، اور ہر طرف سے آج جنوبی کوریا کو اس کی کامیابی پر داد و تحسین مل رہی ہے۔ دوسرا واقعہ یا دوسرا جو کیس ہے وہ ہمارے سامنے مثالی وہ تائیوان کا ہے۔ جب جنوری میں یہ وبا پھیلنا شروع ہوئی تھی، اس وقت کچھ ماہرین نے پیش گوئی کی کہ چین سے باہر تائیوان کی سرزمین پر کرونا وائرس کے سب سے زیادہ کیسز سامنے آئیں گے، لیکن تائیوان میں کل مریضوں کی تعداد 3 ماہ میں صرف 298 اور اموات صرف 2 رپورٹ ہوئی۔ یہ کیسے ہوا؟ تائیوان 2003 میں سارس وائرس سے بری طرح متاثر ہوا، لیکن اس بار جب تائیوان کی حکومت کو ووہان میں ایک غیر معمولی نمونیا سے متعلق خبر ملی تو تائیوان کی حکومت نے اسی وقت اقدامات لینا شروع کر دیے۔ امریکہ میں سٹینفورڈ یونیورسٹی کے پبلک ہیلتھ پالیسی کے ماہر ڈاکٹر جیسن وانگ نے کہا کہ تائیوان نے بحران کے ممکنہ پیمانے کو جلد ہی پہچان لیا تھا اور پھیلنے سے پہلے ہی اس پر قابو پا لیا۔ فروری کے وسط سے ہی تائیوان میں ماسک اور سینیٹائزرز کی پیداوار میں اضافہ کر دیا گیا۔ میڈیکل سپلائز کی قیمتوں میں اضافے پر یعنی بے جا اضافے پر 7 سال تک کی سزا اور $1.25 لاکھ سے زائد بھاری جرمانہ عائد کیا گیا۔ کرونا وائرس سے متعلق جعلی خبریں اور افواہیں پھیلانے والوں پر $1 لاکھ تک جرمانہ عائد کیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ، ریلوے نیٹ ورک، عوامی مقامات اور سکولوں کی صفائی کا کام شروع کر دیا گیا۔ سکولوں میں بچے ماسک چہرے سے صرف اس وقت اتارتے ہیں جب انہیں لنچ کرنا ہو۔ تائیوان میں صورتحال یہ ہے کہ اب ریسٹورانٹس کھل رہے ہیں اور زندگی معمول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یہ واقعات بتانے یا یہ 2 ملکوں کی مثال رکھنے کا مقصد یہ نہیں کہ شاید پاکستانی حکومت ناکام ہو گئی، صرف یہ بتانے کا مقصد کہ دنیا میں کچھ ملکوں نے بہت بہتر کام کیا اور کچھ ملکوں نے اپنی استعداد کے مطابق جیسے پاکستان انہوں نے بھرپور کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو اس ناگہانی آفت سے محفوظ رکھے۔ میرے ساتھ جو 3 معتبر شخصیات موجود ہیں، ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب، سابق چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، پاکستان کے انتہائی معتبر سائنسدان ہیں، دنیا کے کئی ممالک ان کی سائنسی خدمات کا اعتراف کر چکے ہیں، انہیں ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے متعدد بار، اور اس وقت یہ چیئرمین ہیں ٹاسک فورس جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی۔ آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، پاکستان کے معروف قابل احترام ریلیجس اسکالر، ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے ویڈیو لنک پہ، آپ کا بہت شکریہ۔ اور محترم مولانا حنیف جالندری صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملتان سے۔ حنیف جالندری صاحب انتہائی خوبصورت گفتگو اور انتہائی متوازن جو مذہبی رائے جن چند اسکالرس کی سننے کو ملتی ہے ان میں سے ایک حنیف جالندری صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں۔ جنوبی کوریا تو بہت ترقی یافتہ ہے، ظاہری بات ہے تائیوان بھی پاکستان سے بہت آگے ہے، موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن اس کا مطلب اسی زمین پہ 2 ملک تو ایسے ہیں کم از کم کہ جنہوں نے پرو ایکٹیولی کام کیا۔ جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، اور اس سے بہت کچھ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ جو کچھ ان ممالک نے کیا کہ کیا کیا چیلنجز تھے اور اس سے کس طرح نمٹا۔ تو جب تک ہم اپنے آپ کو اسی طریقے کے اقدامات نہیں کریں گے جب تک ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ رائٹ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ چیئرمین ہیں ٹاسک فورس کے، اور پہلے ویسے بھی وزیر اعظم صاحب نے آپ کو کچھ اور بھی اہم ذمہ داریاں سونپی، لیکن یہ اتنی بڑی ناگہانی آفت سے نمٹنے کے حوالے سے جو ٹاسک فورس ہے اس کو بھی آپ ہیڈ کر رہے ہیں، تو ابھی تک آپ کی ٹاسک فورس نے کیا کام کیا؟ ہم نے 4-5 بڑے انیشیٹیوز لیے ہیں الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو جو ٹیسٹنگ ہے یہ بہت اہم پہلو ہے اگر اس پورے معاملے کو کنٹرول کرنا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کہاں کوریا جو روزانہ 20,000 ٹیسٹ جہاں پہ ہوتے رہے ہیں،
اور کہاں پاکستان جنہوں نے پچھلے 3 ہفتے میں ہم صرف 3 یا 4 ہزار ٹیسٹ کر پائے ہیں. تو ہمارے ہاں ٹیسٹنگ فیسلٹیز ہی نہیں ہیں. تو اس کے اوپر بہت زور دینا چاہیے ہمیں. اور اس سلسلے میں انڈس ہاسپٹل میں 800 ٹیسٹ روزانہ کی گنجائش تھی. تو ہم نے اکوپمنٹ وغیرہ ارینج کیا. کراچی یونیورسٹی کا سب سے بڑا اور ملک کا سب سے مشہور جو ریسرچ کا ادارہ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بایولوجیکل سائنسز، وہاں سے کئی کروڑ روپے کی اکوپمنٹ وہاں پہ دی گئی انڈس ہاسپٹل کو، اور کچھ ٹیکنیشینز دیے گئے، اور اس کے نتیجے میں ان کی اب ٹیسٹنگ جو کہ کیپیسٹی ہے وہ 800 روزانہ سے بڑھ کر 2400 ٹیسٹ روزانہ ہو چکی ہے. یہ خالی انڈس ہاسپٹل میں ہے. اسی طرح فورینزک سائنس ایجنسی پنجاب میں لاہور میں ہے. وہاں پہ ہم نے برٹش گورنمنٹ سے گرانٹ ارینج کری ہے اکوپمنٹ کی، اور وہاں بھی 1500 سے لے کے 2000 ٹیسٹ روزانہ کی کیپیبلٹی پیدا ہو جائے گی. ٹیسٹ کٹس جو ہیں اس کی ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ کوریا سے اور چائنا سے بڑے مقدار میں منگانے کی بات چیت ہو رہی ہے، اور کچھ روانہ ہو چکی ہیں، کچھ پہنچ رہی ہیں. اور یہ کچھ فاسٹ ٹیسٹنگ سسٹم ہے جس میں 5 یا 10 منٹ میں رزلٹ آ جاتا ہے، اور اس میں پھر وہ بڑی بڑی مشینیں کی ضرورت نہیں ہوتی. انیشل رزلٹ جو ہے آ جاتا ہے 5 یا 10 منٹ میں. تو وہ ٹیسٹ کٹس بھی منگانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. یہ تو ٹیسٹنگ کا تھا. دوسرا معاملہ جو ہے وہ کلینکل ٹرائلز. اب کئی ڈرگز ہیں جو دوسری بیماریوں کے اندر ملیریا اور دوسرے وائرس کی بیماریوں میں مفید پائے گئے ہیں، اور کچھ ریزلٹس بین الاقوامی طور پہ آئے ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس کی جو فیملی ہے جس میں سارس ہے، مرس ہے اور دوسرے کرونا وائرسز بھی ہیں، ان میں بھی یہ مفید ہیں. تو اس کے اوپر کلینکل ٹرائلز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، جو اگلے 2-3 روز میں انشاءاللہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور میں ڈاکٹر جاوید اکرم کے نگرانی میں شروع ہو جائے گا، اور یہ پھر کراچی میں بھی یہ ٹیسٹ کیے جائیں گے تاکہ جو ایگزسٹنگ ڈرگز ہیں ان کی افادیت کو جانچا جائے، اور ان کو فوری طور پہ یہ بڑی مقدار میں اویلیبل ہیں. ویکسین کو تو اب آپ بھول جائیے. ویکسین ڈیولپ تو بہت سے ممالک میں ہو گئی ہے. 40 کمپنیاں امریکہ اور یورپ میں ویکسین ڈیولپ کر رہی ہیں، اور کچھ نے کر بھی لی ہے، لیکن پھر بھی 1.5 سال لگے گا ان ویکسین کو بڑے پیمانے پہ پاکستان یا دنیا کے دوسرے ممالک میں آنے میں. تو ویکسین اس کا جواب فی الحال نہیں ہے. آپ کو ایگزسٹنگ ڈرگس پہ ہی انحصار کرنا ہوگا. تیسرا جو انیشیٹو ہم نے شروع کیا ہے وہ وینٹیلیٹر کا مینوفیکچر. وینٹیلیٹرز کی سخت ضرورت ہے پاکستان میں. ہمارے ہسپتالوں میں بہت کم وینٹیلیٹرز ہیں، اور جب زیادہ شدت سے مریضوں کی حالت جب خراب ہوتی ہے تو ان کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کی لوکل مینوفیکچر. تو پرسوں میٹنگ ہوئی ہے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل میں، جمعے والے دن میٹنگ ہوئی ہے، اور اس میں کچھ ڈیزائنز اپروو ہوئے ہیں. اور اب ڈریپ سے اور منسٹری آف ہیلتھ سے ان کے سیکرٹری ڈاکٹر تنویر قریشی ہیں، جن سے میری ابھی بات ہو رہی تھی اس پروگرام سے پہلے. تو ان سے بات چیت چل رہی ہے کہ فاسٹ ٹریک اپروول دیا جائے ان وینٹیلیٹرز کے مینوفیکچر کا. اور جو پابندیاں نئی عائد کی ہیں ڈریپ نے پچھلے 2-3 مہینے میں کہ آپ یہاں ماسک بھی اب آپ نہیں بنا سکتے جب تک کہ فیکٹریاں جو ہیں اپروو نہ ہو جائیں ڈریپ سے. تو یہ ایک رشوت کا بڑا بازار گرم ہو جائے گا. اس طرح کپڑے کے ماسک بنانے میں کیا مسئلہ ہے؟ تو اس لیے میں نے ان سے بات کی ہے، اور پرائم منسٹر کو بھی میں نے انفارم کیا ہے. تو یہ آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہم اپنے ہاں وینٹیلیٹرز بھی بنائیں، اور دوسرے جو سرجیکل ڈیوائسز جو بھی چاہیے کرونا وائرس کے تحت وہ بنا سکیں. چوتھے جو ہے وہ یہ جو وائرس ہے اس کا جو سٹرکچر ہے، جو جینومکس ہے، جینیٹک سٹرکچر جو ہے جو پاکستان میں پایا جاتا ہے، اس کے سٹرکچر کے اوپر ریسرچ شروع کی گئی آج سے کوئی 7-8 روز پہلے. اور مجھے خوشی ہوتی ہے یہ بتاتے ہوئے آپ کو کہ آج وہ کمپلیٹ ہو گئی ہے ریسرچ، جس سے پورا اس کا جینوم کی سیکوینس جو اس میں سارے مالیکیولز لگے ہوئے ہیں نیوکلک ایسڈز کے، وہ کس ترتیب میں لگے ہوئے ہیں وہ سب جانچ لیا گیا ہے. اور 2 روز کے اندر ہم اعلان کر دیں گے کہ یہ جو وائرس جو پاکستان میں پایا جاتا ہے یہ کس حد تک مختلف ہے ان وائرس سے جو دنیا میں دوسری جگہ پائے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اکمپلشمنٹ بہت تیزی سے جمیل الرحمان سینٹر فار جینومکس ریسرچ جو کراچی یونیورسٹی میں واقع ہے، اور پنجوانی سینٹر فار مولیکولر میڈیسن اینڈ ڈرگ ریسرچ کا حصہ ہے، اس کے اندر کی گئی ہے.
تو یہ اس کے علاوہ بہت سارے اور بین الاقوامی کولیبریشنز ہم کر رہے ہیں. ہمارے ٹاسک فورس میں یورپ کے بھی ٹاپ سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے ٹاپ سائنٹسٹ ہیں. اس کے تحت بہت سارے پروگرامز کر رہے ہیں تاکہ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں اس سے ہم مستفید ہو سکیں. رائٹ، بڑی حوصلہ افزا باتیں آپ بتا رہے ہیں. اللہ کرے کہ پاکستان کی طرف سے بھی کوئی پیش رفت ہو سکے اس صورتحال کے اوپر قابو پانے میں. دنیا ظاہری بات ہے ترقی یافتہ ممالک تو کوشش کر ہی رہے ہیں. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ تو ہے ایک سائنسی پہلو، سائنسی کاوش، سائنسی نقطہ نگاہ جس کا ڈاکٹر صاحب اظہار کر رہے تھے. ایک ہے مذہبی نقطہ نگاہ، مذہبی کاوش یا مذہبی نظریہ یا مذہبی رائے. یہ جو کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے جو سوشل ڈسٹینسنگ کا جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریونٹیو طریقہ ہے، اس کا تعلق کسی مسلک سے، کسی مسلکی سوچ سے، رائے سے، کسی تفرقے سے، فرقہ سے نہیں ہے. یہ خالصتاً ایک صحت کا معاملہ ہے، خالصتاً انسانی زندگی کو بچانے کا اور سائنسی پہلو ہے. کیا وجہ ہے کہ ہمارے مختلف مکاتب فکر کے علماء اس کے اوپر آج تک متفق نہیں ہو سکے کہ جس طرح نماز باجماعت کا معاملہ ہے، جس طرح مذہبی کچھ اجتماعات کا معاملہ ہے، اس میں لوگوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کو پریکٹس کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے کہ یہ ایک وبا ہے جو عالمی سطح پر پھیل رہی ہے. یہ انسانوں پر اور انسانی معاشرے پر حملہ آور ہے. یہ نہیں دیکھتی یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، یا یہ کس مسلک اور کس عقیدے کا آدمی ہے. نہیں دیکھتی یہ سیکولر ہے یا لبرل ہے یا مذہبی ہے. یہ ہر ایک پر حملہ آور ہے. اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں اسٹیٹ کی ذمہ داری اور ریاست کی ذمہ داری ہے، وہیں عوام کی بھی ذمہ داری ہے. جب تمام کے تمام متخصصین اور اسپیشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوشل ڈسٹینسز اگر رکھیں گے تو ہم اس کا مقابلہ کر سکیں گے، میل جول سے، قریب آنے سے یہ پھیل رہی ہے. ایک آدمی کئی آدمیوں کو آلودہ کر سکتا ہے، کئی آدمیوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے. لہٰذا جب سارے اسپیشلسٹ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ یہ پھیل رہی ہے، اور واقعاً ایسے پھیل بھی رہی ہے، خالی کہنا بھی نہیں ہے، پریکٹیکلی عملی طور پر آن دا گراؤنڈ ایسے ہی ہو رہا ہے. لہٰذا ہمارا دین جو ہے وہ انسانوں کی جان کو اہمیت کا قائل ہے، ان کی زندگی کو بہت اہمیت دیتا ہے. میں نے پہلے بھی ایک جگہ کہا کہ یہ یونائٹڈ نیشن کے چارٹر جو لکھا ہے رائٹ ٹو لیو، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق ہے. یہ حق ایسا رائٹ نہیں ہے کہ کوئی انسان خود ختم بھی کر سکتا ہے. یہاں رائٹ کا مطلب یہ کہ ہر انسان کو زندہ رہنا اس کی ڈیوٹی ہے، اس نے زندہ رہنا ہے. اسی بنیاد پر خودکشی بھی حرام ہے، کیونکہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا حق ہے زندہ رہنا اور میں نے ختم کر دیا ہے. نہیں، یہاں حق بمانا تکلیف اور ڈیوٹی ہے، تمہاری ڈیوٹی ہے زندہ رہنا. لہذا زندہ رہنا انسان کی ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے، انسان کی زندگی کی بہت اہمیت ہے. جب تمام ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں، تمام اسپیشلسٹ یہ کہہ رہے ہیں، پوری دنیا کہہ رہی ہے، تو ہمیں بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دنیا میں جو تباہی پھیل رہی ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے کہ لوگ ہم سے عبرت حاصل کریں، ہمیں دوسروں سے عبرت حاصل کر کے اپنے آپ کو اس وبا سے محفوظ کرنا چاہیے اور بچانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں اور جتنے بھی مقدس مقامات ہیں وہاں پر اجتماعات کو ختم کر دیا گیا. نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے. کربلا معلیٰ، نجف اشرف اور اسی طرح سے باقی جو مزارات مقدسہ ہیں، مشہد میں ہے، امام رضا علیہ السلام کا قم میں ہے، یہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں. لہذا یہ خطرہ ہے. تھریٹ اسکولز بند ہیں. اسی طرح سے جو میچز ہو رہے ہیں، ورزش کے جو کھیل ہوتے ہیں وہ بند ہو چکے ہوئے ہیں. اسی طرح سے پارک بند کر دیے گئے ہیں، سینماز، تھیٹرز، ہر چیز بند کر دی گئی ہے. کیونکہ سب کہتے ہیں کہ ملنے سے وہ ملیں، آپ چاہے مسجد میں ملیں اور قریب ہو جائیں، چاہے آپ پارک میں ملیں، چاہے گھر میں ملیں، یا جہاں بھی ملیں، آپ جب قریب ہوں گے میل جول ہوگا اور سوشل ڈسٹینس نہیں رکھیں گے، لہذا اس وبا کا شکار ہوں گے، خود بھی دوسروں بھی کریں گے، اور اس وبا کے خلاف جو جنگ ہے اس کو ناکامی میں بدل دیں گے. اور میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ تمام مکاتب فکر کے بزرگ علماء نے، چاہے وہ الازہر کے ہوں، چاہے وہ مکہ اور مدینہ کے ہوں، چاہے وہ نجف اشرف کے ہوں یا قم مقدسہ کے ہوں، ان سب نے کہا ہے، ان چیزوں کو روک دیا ہے. اور ان ممالک کے اندر جب خانہ کعبہ میں نماز جمعہ نہیں ہو رہی ہے، روزہ مسجد نبوی میں نہیں ہو رہی ہے، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں نہیں ہو رہی ہے، قم میں نہیں ہو رہی ہے،
تو میرے خیال میں باقیوں کو بھی وہ چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور ہمیں اتنا ریجڈ نہیں ہونا چاہیے کہ کل خدا نہ خواستہ یہ وبا پھیلی اور یہ کنٹرول نہ ہوئی تو پھر مذہبی طبقہ اور دین اور مذہب بدنام کیا جائے گا۔ جو آپ بات ابھی بھی کر کہہ رہے ہیں لوگ جی، آپ جو بات کر رہے ہیں، میں یہی سوال ذرا محترم حنیف جالندری صاحب کے پاس لے کے جاتا ہوں۔ حنیف صاحب، ابھی بھی کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ مساجد، بات میں اگر کہہ لیتا، اگر میں بات کہہ لیتا، میں اگر بات کہہ لیتا تو، اگر مجھے اجازت دیتے تو فرما دیں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، یہ ابھی سے سوشل میڈیا کے اوپر دین کو، مذہب کو، عقیدے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، باقاعدہ نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کبھی عمرے والوں کو بلیم کیا جا رہا ہے، کبھی جو زیارت کر کے ان کو بلیم کیا جا رہا ہے، کبھی تبلیغی جماعت کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ پورے ملک کے اندر باقاعدہ ہم خود جو مذہبی طبقہ ہے دوسروں کو ہم فرصت دے رہے ہیں کہ وہ اس کا تمسخر اڑائیں اور اس فرصت سے استفادہ کریں اور دین اور مذہب کو بدنام کریں، یہ جو مذہب پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا میں انتہائی عقل کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، فہم کے ساتھ، شعور کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ اس مشکل چیز کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور اتنا ریجڈ نہیں ہو جانا چاہیے کہ کل پھر ہمارا مذاق اڑے اور ہم جواب بھی نہ دے سکیں۔ جی حنیف صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کے لیے۔ آپ کا کیا رائے ہے آپ کی کہ یہ جو مساجد کو بند کرنے کا سندھ حکومت نے جیسے اعلان کیا، یا نماز جمعہ کے اجتماعات پر پابندی لگ گئی، باجماعت نماز مساجد میں اس کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اس کو خدا نہ خواستہ اسلام کے خلاف سازش یا اسلامی شاعر کے خلاف سازش بنا کے کیوں کھڑا کر دیا جا رہا ہے بعض علماء کی جانب سے؟ اس کو صحت کے تناظر میں کیوں نہیں دیکھا جا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، تمام مکاتب فکر کے ممتاز اور جید علماء کرام نے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے پوری قوم کو فکر مند کیا ہے، متوجہ کیا ہے، اور آج جہاں میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا، ملکی اور عالمی اداروں نے اپنا کردار ادا کیا، وہاں منبر و محراب نے بھی الحمدللہ اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جو ہی کرونا وائرس کی یہ عالمی وبائی بیماری سامنے آئی تو تمام دینی مدارس کے تنظیموں نے، وفاقوں نے فوراً چھٹیاں کر دی مدارس میں، اور لاکھوں طلباء کو ان کے گھروں میں بھیج دیا، اور امتحانات جس کی تیاریاں مکمل تھیں ان کو مؤخر کر دیا، اور قوم کو کہا کہ وہ تمام احتیاطی اور حفاظتی تدابیر اختیار کریں۔ ان کی دینی رہنمائی کی کہ احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا یہ توکل علی اللہ کے خلاف نہیں ہے، یا اللہ پر ایمان اور یقین کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس کا تقاضا ہے۔ نبی کریم سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ مجمعین نے حفاظتی تدابیر کو اختیار بھی کیا اور اختیار کرنے کا حکم بھی دیا۔ یہ ہماری شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور الحمدللہ آج جو قوم کے اندر کچھ سنجیدگی آئی ہے اور اس وائرس کی سنگینی کا احساس ہوا ہے، اس میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار ہے، اور الحمدللہ اب تک وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ نماز باجماعت اور نماز جمعہ، تو اس کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل ریکارڈ پر رہے اور درست رہے کہ نماز باجماعت اور یا جمعہ یہ حرمین شریفین میں بھی بند نہیں ہوا، وہاں بھی 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے، جمعہ بھی ہو رہا ہے، صرف وہاں نمازیوں کی تعداد کو محدود کر دیا گیا ہے کہ جو اندر لوگ ہیں، کام کرنے والے ہیں، وہ نماز پڑھ لیں اور اس میں اجتماع نہ ہو، گیدرنگ نہ ہو۔ چنانچہ اس وقت ہمارے مساجد ہیں ان کے اندر بھی یہ ہے، اور علماء نے جو متفقہ اعلامیہ جاری کیا اور اس میں بھی یہی کہا کہ طبی وجوہات کی بنا پر اگر حکومت نمازیوں کی تعداد کو محدود کر دے تو ان کو اس کی پابندی کی جائے، اور الحمدللہ اس کی پابندی ہو رہی ہے۔ اور اسی طرح پر یہ بھی کہا گیا کہ جو لوگ 50 سال یا اس سے زائد عمر کے ہیں، یا 15 سال سے کم عمر کے یعنی نابالغ بچے ہیں، یا جو بیمار ہیں، وہ مساجد میں نہ آئیں۔ صحت مند لوگ اگر آئیں تو وہ بھی احتیاطی تدابیر کا خیال رکھیں، وضو کر کے آئیں، سنتیں پڑھ کر آئیں، اور کم سے کم افراد آئیں۔ اور زیادہ تر مساجد میں جو اذان ہو رہی ہے اور نماز ہو رہی ہے، وہ جو اندر مسجد میں امام یا مؤذن یا 4-5 لوگ ہیں وہی نماز پڑھ رہے ہیں، جبکہ اس سے زیادہ گیدرنگ، اس سے زیادہ اجتماع دیگر جگہوں پر ہوتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ میڈیا ہاؤس سے تعلق رکھتے ہیں،
آپ بتائیے کہ ملک کے اندر جو 80 یا 90 100 کے قریب چینل ہیں وہاں بھی تو آخر بڑی تعداد میں افراد کام کرتے ہیں، لیکن اس میں ایک فاصلہ بھی رکھا جا رہا ہے، احتیاطی تدابیر بھی رکھی جا رہی ہیں، آپ کے بینک چل رہے ہیں، آپ کی سبزی منڈی کی دکانیں وہاں چل رہی ہیں، آپ نے ابھی گڈز ٹرانسپورٹ کو کھولا ہے، اچھا وہ کس طرح مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، چلتا رہے، ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں. آپ نے جو بیماری کے حوالے سے اور عمر کے تعین کے حوالے سے جو بات کی ہے اس کے اوپر جو خود حکومت نے تازہ ایک تجزیہ سامنے رکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس سے پہلے بریک سے واپسی پہ ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب سے، کیا یہ کوئی بائیو ویپنز والی بات ہے، کیا یہ مین میڈ وائرس ہے، اس قسم کی جو باتیں ہو رہی ہیں ڈاکٹر صاحب کی، کیا ماہرانہ رائے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر طاہر الرحمان صاحب، بہت سارے معتبر قسم کے لوگ بھی اس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ایک مین میڈ وائرس ہے، اس کو خود بنایا گیا تھا، اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی تھی، اب جنہوں نے بنایا یہ شاید انہی کے خلاف اس وائرس نے کام کر دیا، اور یہ کوئی بائیو ویپن کے طور پر استعمال ہونا تھا یا ابھی بھی اس کو بائیو ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا؟ جی، دراصل آپ نے شاید ان کا بھی بیان سنا ہو، عبداللہ حسین ہارون صاحب کا، جس میں انہوں نے بھی کافی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ یہ کہاں پہ تیار ہوئے، یہ کس طرح پیٹنٹ کیا گیا اور پھر کس طرح چائنا لے جایا گیا. اور ایک خیال یہ ہے کہ یہ امریکہ اور یورپ کے چند ممالک کی اور اسرائیل کی سازش تھی کہ چین جو اتنا طاقتور ہوتا جا رہا ہے اور تیزی سے ترقی کر رہا ہے اس کی ترقی کو روکا جائے. تو یہ جو ہے یہ وائرس، اس سے ملتا جلتا وائرس جو ہے یہ چمگادڑوں میں پایا جاتا ہے، اور یہ وائرس جو ہے اس میں آپ اگر کچھ تبدیلیاں کر دیں، اور یہ تبدیلیاں لیبارٹری میں بھی ممکن ہیں اور قدرتی طور پہ بھی کی جا سکتی ہیں، تو اگر یہ کچھ تبدیلیاں کر دیں تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. اور دو تبدیلیاں اس وائرس میں ہیں ان وائرس سے جو پہلے کرونا وائرس فیملی کے جیسے سارس یا مرس رہا ہے، اور دوسرے جو وائرسز ہیں اس پوری خاندان کے. ایک تبدیلی یہ ہے کہ یہ بہت زور سے چپک جاتا ہے انسانی خلیوں کے ساتھ، خاص طور پہ جو پھیپھڑوں کے خلیے ہیں اس کے ساتھ یہ دوسرے وائرسز کے مقابلے میں 10 گنا زیادہ زور سے چپک جاتا ہے اور پھر چھوڑتا نہیں ہے اس کو. ایک تبدیلی یہ اس کے اندر ہے جو جینیٹک تبدیلی ہے. اور دوسری بڑی تبدیلی یہ ہے کہ اس میں چھوٹی چھوٹی چھریاں سی لگی ہوئی ہیں، پروٹروژنز ہیں، جو کہ مناسب جب سگنل ملتے ہیں تو یہ حملہ کرتے ہیں انسانی خلیے کے اندر، اس خلیے کو پھاڑ دیتے ہیں، اس کے اندر گھس کر فیوز ہو جاتا ہے. تو یہ دو اس کی وجہ سے یہ بہت مہلک ہو گیا ہے. اتنا مہلک وائرس آج تک نہیں پایا گیا جہاں تک ہمیں علم ہے اس دنیا میں. جو پہلے ایبولا وغیرہ جو تھے وہ اتنا ان میں انفیکٹیوٹی نہیں تھی اور اتنے تیزی سے پھیلتے نہیں تھے. اب یہ کہ یہ سنتھیٹک ہے، یہ جان بوجھ کے بائیو ویپن لیبارٹری میں بنایا گیا ہے یا پھر نیچرل میوٹیشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ریلیز ہو گیا ہے. کچھ ایویڈنس یہ ہے کہ چائنا میں جو ووہان میں جب یہ پھیلنا شروع ہوا اس سے 2 مہینے قبل ایک ملٹری سپورٹس کا ایک کنونشن ہوا تھا، اور اس میں تقریباً 300 امریکی آئے تھے، اور ان میں بہت سو نے جو وہاں پہ سی فوڈ مارکیٹس ہیں ان کو بھی وزٹ کیا تھا، اور کچھ ایویڈنس ہے کہ ان سے یہ انفیکشن پھیلا ہے. یہ بھی ایویڈنس ہے کہ تقریباً 2 مہینے پہلے اس وائرس کے پھیلنے سے ایک میریلینڈ میں ایک امریکی ملٹری لیبارٹری ہے جو ماؤنٹ ڈیٹرک لیبارٹری ہے، اس کو بند کر دیا گیا تھا وائرس کی لیکیج کی وجہ سے، اس کو بند کر دیا گیا تھا. تو کچھ کڑی سے کڑی ملتی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بائیو ویپنز تیار کیے جا رہے ہوں جو کہ لیک ہوئے ہوں، اور اس سے پھر پہلے کچھ امریکی جن کو ایک نیمونیا کا طریقہ کا بھی ایک وبا پھیلی تھی امریکہ میں اس چائنا کے وائرس سے 2 یا 3 مہینے پہلے. ڈاکٹر صاحب سوری فار انٹرپشن،
جنہوں نے یہ وائرس تیار کیا ہوگا یا کر رہے ہوں گے اور یہ تیاری کے مراحل سے پہلے اگر لیک ہو گیا ہے تو انہوں نے اس کا توڑ بھی تو نکالا ہوگا کہ اگر یہ وائرس انہی کے خلاف ایکٹیویٹ ہو جائے تو وہ اس سے کس طرح سے بچیں گے. لیکن اس وقت تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ساری جو عالمی طاقتیں ہیں, چین, برطانیہ, فرانس, امریکہ, سب اس کی لپیٹ میں آ گئی. جی, اس کا کوئی توڑ نہیں ہے ابھی تک. ویکسینز تو کئی جگہ ڈیولپ ہوئی ہیں لیکن ان ویکسین کو FDA اپروول کے لیے کافی ٹائم لگے گا. ہارون صاحب نے یہ ذکر کیا تھا, کچھ پیٹنٹس کا ذکر کیا تھا ویکسین کا, وہ میں نے دیکھا ہے, لیکن وہ ویکسین جو ہے وہ برڈ فلو, جو پرندوں میں جو فلو ہوتا ہے اس کے خلاف ہے. اور انہوں نے ایک اور پیٹنٹ کا ذکر کیا تھا, وہ بھی اس سے کوئی کرونا وائرس سے کوئی تعلق نہیں ہے, ان کو غلط انفارمیشن تھی, وہ بریسٹ کینسر کے سلسلے میں پیٹنٹ تھا. تو اس سلسلے میں ابھی تک کوئی ویکسین اگر تیار ہوئی ہے تو اس کو ابھی آنے میں کوئی سال 1.5 سال کا وقفہ لگے گا, اور جب تک یہ اپنی پوری تباہی مچا چکا ہوگا تو کوئی اس کا توڑ نہیں ہے سوائے سوشل ڈسٹینسنگ, کہ ہمیں ایک دوسرے سے دور رہنا ہے. اور جو کوریا نے کیا, جو تائیوان نے کیا, جو چائنا نے کیا, وہی اس کا جواب ہے, اس کے علاوہ کوئی فی الحال جواب نہیں ہے. رائٹ. علامہ ناظر عباس صاحب, جو محترم حنیف جانندی صاحب فرما رہے تھے بریک سے پہلے کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو 18 سال سے کم اور 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں وہ نہ آئیں مسجد کے اندر جماعت کے لیے, اسی طرح سے جو بیمار لوگ ہیں وہ نہ آئیں. لیکن وزیر صحت پاکستان ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے کل یہ بتایا کہ جو نئے انالیسس سامنے آئے ہیں پاکستان کے میں جو مریض ہیں ان کو دیکھتے ہوئے 61% مریض وہ ہیں کہ جن کی عمر 21 سال سے لے کر 50 سال کے درمیان میں ہے. یعنی ان میں 50 سال سے اوپر والے بھی نہیں ہیں اور 18 سال سے کم والے بھی نہیں ہیں, 61% مریض. ایک دوسرا, ہمارے پاس سعید غنی صاحب صوبائی وزیر ہیں سندھ حکومت کے, وہ پازیٹیو ان میں سامنے آیا کرونا وائرس اور ان میں کوئی سمٹم بھی نہیں ہے, اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ٹیسٹ ان کا ہوا ہے, دونوں دفعہ ان میں پازیٹیو آیا لیکن ان میں کوئی سمٹم نہیں ہے. لہٰذا اگر یہ جواز سامنے رکھا جائے نماز جماعت کے لیے یا کسی اور مذہبی اجتماع کے لیے یا گیدرنگ کے لیے, جو معیار یعنی عمر کم ہو یا زیادہ ہو یا سمٹمز ہو, تو اب تو وہ کیسز بھی سامنے آ رہے ہیں جہاں نہ تو سمٹم موجود ہے لیکن پھر بھی لوگوں میں جو ہے وہ وائرس پازیٹیو آ رہا ہے, اور ان کی عمر بھی جو ہے وہ 18 سال سے کم نہیں اور 50 سے زیادہ نہیں. دیکھیے, ابھی چائنا سے جب چائنا میں یہ ووہان میں آیا تو وہاں پر ایک کلپس آئے ہوئے ہیں, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی اس کا شکار ہوئے ہیں, اور دنیا کے اندر باقاعدہ جوان بھی اس کا شکار ہو رہے ہیں. جیسے پہلے آپ نے کہا کہ بعض اوقات آدمی کیریئر ہوتا ہے کرونا وائرس کا لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا, سمٹمز نہیں ہوتی, علامتیں نہیں ہوتی, اور یہ دوسرے کو بھی پھر آلودہ کر سکتا ہے اور اس کو بھی بیمار کر سکتا ہے. جب کسی سے ملے گا, وہاں جائے گا, اس نے چھینکا, کچھ ہوا, بالآخر ان کے ساتھ ملا. تو میرے خیال میں یہ نہ ایج کا کوئی مسئلہ ہے, ساری ایج کے لوگ اس کا شکار ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں, نہ مردوں کا نہ خواتین کا, سب اس کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ایک وبا ہے, وبا, طاعون کا نام سنا ہوگا, یہ ایک وبا ہے. اس وبا کا مقابلہ ملیریا کی طرح نہیں کرنا ہے, اور ایسی وبا ہے جو تیزی کے ساتھ دنیا میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ تاریخ انسانی میں پھیلنے والی وبا یہ کرونا وائرس سے ہے. لہٰذا اس کو وبا سمجھا جائے اور اس کے ساتھ کھیلا نہ جائے, مذاق نہ کیا جیسے مذاق نہ سمجھا جائے, بلکہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, اگر ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں اور دنیا کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, اس پر عمل نہ کرنا یہ خودکشی کے مترادف ہے. اگر کوئی جاتا ہے اس کو لگتا ہے اس نے خودکشی کی ہے, پھر خدا نخواستہ اگر اس کو تکلیف ہوگی ہے, اور اگر اس سے یہ کیریئر ہے اور یہ جانتا ہے کہ میں کیریئر ہوں اور جاتا ہے کسی سے ملتا ہے اس کو یہ لگ جاتا ہے, تو فقہی طور پر مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں, اس کے علاج کا یہ ذمہ دار ہے, اور خدا نخواستہ وہ مر جاتا ہے اس کی دیا اس کے اوپر ہے. یہ صورتحال جو ہے نا, لہٰذا ہمیں اس کو ایک وبا کے طور پر سمجھنا چاہیے, مذاق نہیں سمجھنا چاہیے, سنجیدگی سے لینا چاہیے. یہ تمام کی تمام ایج کے لوگوں کو لگ سکتی ہے. اسی طرح سے جو لوگ مساجد میں کام کرتے ہیں وہ بھی تو کچھ گھر والے ہوں گے, بہن بھائی ہوں گے, بچے ہوں گے, بیٹے ہوں گے, گھر جاتے ہوں گے, تو خدا نخواستہ اگر ان سے ان کے گھر والوں کو لگ جائے, یہ پھیل سکتا ہے, جگہ جگہ جا سکتا ہے. میرے خیال میں تمام کی تمام وہ احتیاطی تدابیر کرنا شرعاً ہم پر لازم ہے, جو ڈاکٹرز ہمیں کہہ رہے ہیں, جو ماہرین ہمیں کہہ رہے ہیں, جو دنیا چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے, ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. یہ ایک بات. دوسری بات جو آپ نے ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب سے پوچھی ہے, دیکھیں ایک جو ہے نا, کیا اسے کہتے ہیں کہ امکان, دنیا کے اندر ایٹمی اسلحہ ہے اور استعمال ہوا ہے, دنیا والوں نے کیمیکل ویپن بنایا اور استعمال کیا.
اب بایولوجیکل ویپن بھی بنائے جا رہے ہیں اور ریڈیولوجیکل ویپن بھی بنائے جا رہے ہیں جو ایٹم بم مار سکتے ہیں، جو کیمیکل ویپن استعمال کر سکتے ہیں. اتنے بے رحم، اتنے درندہ صفت ہیں کہ وحشی اور بھیڑیے قسم کی سوچ رکھتے ہیں. کیا وہ بایولوجیکل ویپن نہیں بنا سکتے، اس کا استعمال نہیں کر سکتے؟ ابھی تو دنیا کے اندر یہ ثابت ہو چکا ہے اور یہ میڈیا میں بھی آگے ہوا ہے کہ تقریباً 200 کے قریب امریکہ کی دنیا میں بایولوجیکل لیبارٹریز ہیں. اپنے دنیا کے مختلف ممالک کے جو جینز اور جینومز اکٹھے کر رہے ہیں، ان پر کیسے وار کرنی ہے. امریکہ کے اندر ڈیفنس انٹیلیجنس اتھارٹی بنائی گئی ہے جو باقاعدہ دنیا سے جو بیماری کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، دوائیوں کے حوالے سے مختلف چیزوں کو وہ جمع کر رہے ہیں اور باقاعدہ اپنی سپیریٹی کو اور اپنی امپائر کو باقی رکھنے کے لیے وہ اقتصادی جنگ شروع کر سکتے ہیں، وہ سیاسی جنگ شروع کر سکتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل وار شروع کر سکتے ہیں، میڈیا وار شروع کر سکتے ہیں، ایٹم بم مار سکتے ہیں، کیمیکل ویپن مار سکتے ہیں اور بایولوجیکل اسلحہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ریڈیولوجیکل اسلحہ بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں. آپ دنیا کو سخت کرینہ خطرہ قیاس نہیں کر رہے ہیں. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے علامہ صاحب، قدر گرامی کی بات مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. میں بریک کے بعد صاحب کے پاس آؤں گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ یعنی جہاں اتنا کچھ اس دنیا کے اندر مختلف طرح کے ہیجمنی کو قائم رکھنے کے لیے اور اپنی مختلف ملکوں نے جو طاقتور ملک ہیں انہوں نے دنیا میں اپنے بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے، دوسرے ملکوں کو دبانے کے لیے، سپریس کرنے کے لیے جہاں اور بہت سارے ہتھیار استعمال کیے، تو بعید نہیں ہے کہ بایولوجیکل ویپن بھی استعمال ہو سکتا ہے، یہ کیا گیا. ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. حنیف زاندی صاحب، آپ کو اختلاف یا اتفاق ہو سکتا ہے جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب فرما رہے تھے، لیکن اگر کسی جگہ پہ 3 لوگ بھی اکٹھے ہوں مسجد کے اندر، جس میں امام مسجد ہیں یا مسجد کے جو باقی 2 یا 3 جو وہاں پہ صفائی کرنے کا عملہ ہے یا کوئی چوکیدار ہے مسجد کا، تو ان میں سے بھی اگر خدا نہ خواستہ کسی ایک کو وائرس نے افیکٹ کر دیا ہو، مسجد میں نہ کیا ہو، مسجد سے باہر کسی جگہ سے کر دیا ہو اور وہ کیریئر بن گیا ہو اور وہ مسجد میں آ کے باقی 2-3، کیونکہ جماعت کا کانسیپٹ جو ہے، جو آپ نے پہلے فرمایا کہ ہمارے دفتر کے اندر بھی لوگ کام کر رہے ہیں، بینکس میں بھی کام کر رہے ہیں، ہمارے دفتر میں اور بینکس میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بالکل کندھے سے کندھا ملا کے اور ٹخنے سے ٹخنا ملا کے جماعت کی صورت میں اس طرح سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں، وقفے میں بیٹھ کے لوگ کام کرتے ہیں، بلکہ اب تو ہمارے دفاتر کے اندر بھی بہت کم تعداد ہو گئی ہے. 40-50% تک لوگ اب ایک وقت میں نہیں آتے ہیں، کچھ لوگ گھروں سے بھی کام کر رہے ہیں. تو جماعت یا مذہبی جو گیدرنگ ہے اس کا موازنہ شاید اس طرح ہو نہیں سکتا. میں پہلی بات تو یہ عرض کروں گا کہ میں اس بات پر بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ لوگ یعنی میڈیا کے لوگ، مراد آپ کی ذات نہیں ہے، اور بعض لوگ بار بار اذان کو، نماز باجماعت کو کیوں موضوع بناتے ہیں اور ایک میسج جو اچھا جا رہا ہوتا ہے اس کو متنازع بنانے کی اور قوم میں انتشار پیدا کرنے کی لوگ کوشش کیوں کرتے ہیں. آپ جیسے فرماتے ہیں کہ فاصلہ ہے، تو مسجدوں میں آپ اگر جائیں تو مساجد کے اندر بھی فاصلے کو برقرار رکھا جا رہا ہے. لوگ جتنے آپ کے میڈیا ہاؤسز میں ہیں اس سے کم لوگ مساجد کے اندر اس وقت ہیں اور وہاں پر بھی فاصلہ موجود ہے اور شریعت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ آپ ایک صف کو چھوڑ کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، 2 آدمیوں کے درمیان بھی فاصلہ پیدا کر سکتے ہیں اور اسی طرح پر ہو رہا ہے. اور جہاں تک آپ نے فرمایا جتنا فاصلہ اس وقت بینکوں میں یا دیگر جگہوں پر ہے جہاں وہاں اس سے زیادہ لوگ موجود ہیں، تو میں آپ سے بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہمیں جو اصل ایشوز ہیں ان کی طرف آنا چاہیے. اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ تمام حفاظتی اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کیا جانا چاہیے اور ان کو کیا جا رہا ہے اور پوری قوم کو کرنا چاہیے اور ہمیں بار بار مذہب کو یا اہل مذہب کو نشانہ نہیں بنانا چاہیے. میں نے آپ کو بتایا کہ الحمدللہ تعاون کیا ہے، تمام اجتماعات ختم کر دیے ہیں، تمام مسالک نے ختم کر دیے ہیں، تمام مکاتب فکر نے ختم کر دیے ہیں. اب ہمیں اگر بعض لوگوں کو اذان ہی پسند نہیں ہے تو اس کا علاج نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. اور اذان دینے والا اگر ایک آدمی اذان دے رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ نماز باجماعت گھر میں اگر پڑھنی ہے تو وہ بھی تو 3-4 آدمیوں نے پڑھنی ہے، گھر کے افراد میں بھی تو یہ امکان موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی تو نماز باجماعت گھروں کے اندر بھی تو ادا کی جا رہی ہے، تو وہاں پر بھی تو یہ امکانات موجود ہیں. حنیف صاحب، اذان کا ذکر تو کسی نے بھی نہیں کیا. تدابیر بھی رکھی جائے، اذان تو 5 وقت ہو سکتی ہے مسجد میں اور ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ سے مانگیں بھی، معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں، استغفار بھی کریں. دوسری بات جو ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب نے فرمائی، جس پر علامہ صاحب نے
بس اذان ہو سکتی ہے تو نماز باجماعت جو ہے وہ بھی آپ بتائیے، خود گورنمنٹ کی طرف سے یہ آیا کہ 5 افراد نماز پڑھ لیں، تو اب آپ گورنمنٹ سے یہ پوچھیں نا کہ آپ نے 5 افراد کی کیوں بات کی ہے؟ اور جتنا فاصلہ آپ کے دفاتر میں اس وقت ہے، مجھے بتائیے کہ اس وقت 80 یا 90 چینل ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ کیا لوگوں کی اویئرنس کے لیے ایک چینل کافی نہیں ہے؟ کیا اس کے اندر لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے؟ جتنا فاصلہ آپ کے میڈیا کے لوگوں کے درمیان ہوتا ہے، اس سے زیادہ فاصلہ نمازیوں کے درمیان موجود ہے۔ اس لحاظ سے میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ دین کو، مذہب کو خام خواہ تختہ مشق نہ بنائیں، اور جو اصل ایشوز ہیں اس کی طرف جائیں۔ آپ اس طرف آئیں کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز کیوں نہیں ہیں، آپ اس کی طرف آئیں کہ ہمارے ہاں سپرے کیوں نہیں ہو رہا، آپ اس کی طرف آئیں کہ ہمارے ہاں اس کورونا ٹیسٹ کے لیے جو ٹیسٹ مہنگا ہے، ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، غریب آدمی یہ ٹیسٹ کرا نہیں سکتا، 10,000 روپے میں یہ ٹیسٹ ہے، یہ ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ جو روزانہ بیچارے کما کر کھاتے ہیں، اب ان کی امداد کیسے ہوگی؟ جن کے گھروں کے جو روزانہ کما کر بیچارے کام کرتے تھے، آج کیسے ہوگا؟ ورنہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سرکاری میٹنگ جو ہو رہی ہیں اس کے اندر کتنے افراد ہیں، ذرا جناب ان کو بھی دیکھ لیجیے گا۔ ہمیں اس طرف جانا چاہیے کہ ہم غریبوں کی امداد کریں، ہم لوگوں کو اندر اویئرنیس پیدا کریں، ہم اس کو جیسے ابھی کہا گیا کرونا وائرس کا کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، اور وہ دنیا کے تمام ممالک کے اندر پھیلا، اور ہر ایک یہ ایک انسانی مسئلہ ہے اور عالمی مسئلہ ہے، اور ہمیں اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو ابھی کہا گیا کہ یہ ایک خود ساختہ وائرس ہے، یہ وبا نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنگ ہے، یہ وار ہے۔ اچھا میں آخری 2 کامنٹ ذرا علامہ صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے لے لوں۔ علامہ ناصر عباس صاحب، آج کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے، کم از کم عدالت آزاد نہیں ہے، ہم نے یا ہمارے چینل نے کبھی بھی یہ گزشتہ 3 ماہ میں ہم نے یا ہمارے چینل نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، کبھی بھی شاعر اسلامی کو یا مذہبی طبقے کو مشق ستم نہیں بنایا، اور نہ کوئی ایسا میسج خدا نہ خواستہ کسی نے دینے کی کبھی کوشش کیا ہے کہ نماز نہ ہو یا مسجدوں کو تالے لگا دیے جائیں۔ پتہ نہیں مفتی صاحب چونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کی مراد ہم سے نہیں، ان کی مراد میڈیا سے ہے، لیکن اب اس کو کیسے، اس کا تعین کیا جائے کہ جو 5 لوگ فرما رہے ہیں یعنی 5 لوگ ہی آنے چاہیے، یا اس کی تعداد بڑھ سکتی ہے، کم ہو سکتی ہے؟ کیا تعداد ہونی چاہیے پھر اگر لوگ آنا چاہتے ہیں مسجد میں نماز کے لیے؟ کہ دیکھیں کہ 2 طرح کے چیزیں ہیں۔ ایک ہے کہ جو اضطرار ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا کی شکل میں آگے بڑھے تو پھر جہاں اضطرار ہو وہاں تو کچھ مسئلہ نہیں ہے، مثلا کچھ بینک کھلے رہیں گے، کچھ بند رہیں گے، کچھ ادارے کھلے رہیں گے، کچھ بند رہیں گے، شفٹ ڈیوٹی ہو جائے گی۔ حد الامکان اگر حکومت نے کہا ہے، اجازت دی ہے کہ 5 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ فاصلہ لے کر، جو کہا گیا جی کہ کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ اور اس سے آپ لے سکتے ہیں، نماز جماعت میں جا سکتے ہیں اور 5 بندے جائیں، گیدرنگ نہ کریں، تو میرے خیال میں یہ حکومت نے علماء کے ساتھ، دینی طبقے کے ساتھ، اور یہ کہہ سکیں گے جی کہ بالآخر مساجد خدا کا گھر ہیں، ان کے دروازے بند کرنا بھی شاید درست نہ لگے ہمارے دینی معاشرے پر، سوسائٹی کو، لہذا انہوں نے ایک قسم کا کمپرومائز کیا ہے اور اپنے لیے بہت سی مشکلات کھڑی ہونے سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ دیکھیں ہم اس صورت میں بات کر رہے ہیں کہ یہ وبا ہے، یہ پھیل رہی ہے، ایک کیریئر ہے، اس کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ مجھے ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہم وہ پھیلا سکتا ہے، دوسروں تک پہنچا سکتا ہے۔ تو اس وقت جو مساجد کا کام ہے، ایک یہ ہونا چاہیے کہ مساجد کو اپنے اپنے علاقے کے اندر جو محروم غریب طبقہ ہے ان کی پناہ گاہ بن جانی چاہیے، ان کی ضرورت کی چیزیں مساجد کے ذریعے پر ہوں، وہاں پر باقاعدہ لوگوں کا پتہ چلایا جائے کون غریب ہے، کون مشکلات کا شکار ہے، اور باقاعدہ اس کے گھر چیزیں پہنچائی جائیں، ضرورت کی چیزیں پہنچائی جائیں۔ جتنی بھی ہماری عبادت گاہیں ہیں یہ ہمارے انسانوں کی خدمت کے مراکز بن جائیں، اور اگر 6 فٹ کا فاصلہ ہے، جو 6 فٹ کا جو سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے، اور 4-5 لوگ نماز جا کے پڑھ لیتے ہیں تو میرے خیال میں پھر کوئی حرج نہیں ہوگی، لیکن یہ میرے خیال میں اس پر وہاں کون چیک کرے گا، کون اتنی ذمہ داری ہے، اگر وہاں کی انجمن ہے، ٹرسٹ ہے، وہ اتنا ذمہ دار ہے، خیال رکھتے ہیں، تو یہ ڈسٹینس جو سوشل ڈسٹینس کی بات ہو رہی ہے، جو کم از کم 5-6 فٹ کا فاصلہ رکھنا چاہیے، سارا ہو رہا ہے، وہاں پر انہوں نے ماسک پہنے ہوئے ہیں اور وہاں پر سینیٹائزر رکھ کے جناب پوری احتیاط کے ساتھ جاتے ہیں اور خدا کے گھر کو بند نہیں ہونے دیتے، تو میرے خیال میں اس پہ پھر ہمیں کوئی حرج نہیں ہونی چاہیے، اور نہیں ہمیں اس کو پھر ایک ایشو بنا کے آگے بڑھانا چاہیے اور اسی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، لاسٹ کامنٹ آپ کا۔ آج ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب وزیر صحت نے جو کچھ دیر پہلے بریفنگ دی اس میں انہوں نے بتایا کہ 1500 سے زیادہ کنفرمڈ کیسز ہیں، 14 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، اور 13,000 سے زائد جو ہیں وہ مشتبہ یعنی سسپیکٹ ہو سکتے ہیں، جو
کل پرسوں کبھی بھی ان میں سے کچھ کیسز کنفرم ہو سکتے ہیں. تو اگر 13,000 سے زیادہ کنفرمڈ ہیں اس وقت, تو یہ مزید اگر وائرل ہو جاتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی, اس میں ہمیں فوری طور کے اوپر ایک نیشنل ایمرجنسی نافذ کرنی چاہیے. اس کے تحت انٹر مکسنگ کو بالکل پابندی لگانی چاہیے. کچھ محدود اوقات کے لیے جو ایسی دکانیں ہیں جہاں کھانا پینا ملتا ہے, سبزیاں وغیرہ, یا پھر جو میڈیسنز کی دکانیں ہیں اس کو کچھ وقت کے لیے صرف کھولنا چاہیے. باقی سخت کرفیو کی حالت کر دینی چاہیے. 2-3 ہفتے ہمیں یہ ملک میں کرنا پڑے گا تاکہ جو شارپ رائز ہو رہا ہے, تیزی سے بڑھ رہا ہے, یہ اس وقت یہ ابتدا ہے. آگے خطرہ ایکچولی آگے زیادہ ہوگا. ابھی بھی پاکستان اللہ کے فضل سے بہت بچا ہوا ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں, لیکن اگر ہم نے احتیاط آج نہیں کی تو کل ایک بہت بڑی مصیبت خدا نخواستہ نہ آ جائے. تو اس میں وہی راستہ اختیار کرنا ہے ہمیں, جیسے میں نے عرض کیا, جو تائیوان نے کیا, جو کوریا نے کیا, جو چائنا نے کیا. ٹوٹل آئسولیشن, کرفیو کی طرح کا ماحول, 3 ہفتے سختی بالکل کریں, پھر آہستہ آہستہ ریلیکس کر دیں, تو پھر حالات کنٹرول میں آئیں گے, ورنہ یہ کنٹرول سے باہر بھی خدا نخواستہ ہو سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب, حنیف جالندری صاحب اور راجہ ناصر عباس ہمارے ساتھ ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے. دیکھتے رہیے گا تبدیلی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.